Salam मेरे अजीज listeners, welcome to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. सबसे पहले तो आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाला। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं so that you will be able to get the notifications of all of my upcoming videos. So let's start the episode 11 of the novel इस दिल में बसे हो तुम। मैं हार गई माही, मैं हार गई। मैंने अली को अपने हाथों से धोखा दिया है सारी उम्र के लिए। वो कमज़ोर लहजे में बोली थी। आंखों से आंसुओं के मोती जैसे कतरे निकलकर उसके गाल पर गिर रहे थे। मेरा मान तोड़ दिया अली ने, मेरा गुरूर खाक में मिलाकर मुझे मेरी ही नज़रों में चुका दिया। मेरा कहा गलत साबित हो गया। मैंने अपना नुकसान अपने हाथों से किया। किस्मत ने झूठ को सच करके दिखाया माही, नामुमकिन का सवाल ही बाकी नहीं रहा। मेरे पास अब इनकार का जवाब नहीं बचा। मैं शर्मसार हूँ। अली को धोखा, तकलीफ, अजियत देने पर नदामत हो रही है मुझे। मेरे अंदर छिड़ी जंग ख़त्म हो गई है। मैं हार गई हूँ माही। मुस्तबशरा ने तमाम हथियार फेंक दिए थे। उसका असली गुस्सा झाग की मानंद बैठ गया था। वो हर सज़ा को कबूल कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो अली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो हर उलझन आमेज सोच से आज़ाद हो चुकी थी। इससे आगे उसे सैयद जमाल शाह से किया वादा याद था, ना उस वादे का पास रखने की कोशिश वो कर रही थी। बस थी तो अपने ज़मीर की अदालत में पछतावे में गिरी। मैं मुस्तबशरा जमाल आज अभी इसी वक्त एतराफ़ करती हूँ कि मैं अली आयान हसन गिलानी से मोहब्बत करती हूँ। मैं मानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत में अपनी शिकस्त को तस्लीम करती हूँ। तुम्हारे बेलौस जज्बात, सच्ची मोहब्बत और ये लॉकेट गवाह हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। इस जन्म में अली और मुस्तबशरा जमाल एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे की मोहब्बत के लिए बने हैं। मुस्तबशरा जमाल ने हाथ में पकड़े लॉकेट को बहुत गहरी मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए होंठों से लगाया, फिर तोकफ के बाद उसे पहन लिया। लॉकेट के जिस्म से टच होते ही उसे खूबसूरत एहसास ने घेरा था। ये लम्हा उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अली, तुमने मेरी रूह तक रसाई पा ली है। मैं तुम्हारी सच्चाई की मोतरिफ हूँ। मैं हर लम्हा तुम्हें महसूस करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो तो बस हर सांस को जज्ब से अंदर उतारने में महव थी। बाकी की सारी रात किस रफ्तार से गुजरी उसे पता नहीं चला था। नेक्स्ट सीन। बदले की मुहिम शुरू हो गई थी। इब्तदा उसने सवेरे की। मुराद के कपड़े और शर्ट्स वगैरह कल धोने के बाद उसने दानिस्ता इस्त्री नहीं किए। सुबह मामूल से घंटा आध देर से उठी। मुराद शावर ले रहा था। वो किचन में चली आई। कुलसूम बेगम भी कुछ देर बाद वहां आई। वो उन्हें सलाम करती अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जब ही कमरे में मुराद की ऊंची आवाज़ किचन में गूंजी। महारोश! मुराद उसे बुला रहा था, लेकिन वो सुनकर भी सुनी अनसुनी कर गई थी। माही! मुराद की आवाज़ फिर आई थी। वो ध्यान दिए बगैर सर झुकाए मसरूफ़ रहना चाह रही थी। इतने में मुराद ने फिर से उसका नाम पुकारा तो कुलसूम बेगम उसकी तरफ मतवज्जा हुई। बेटा, मुराद तुम्हें आवाज़ दे रहा है, कोई काम होगा उसे, तुम उसकी तरफ जाओ, मैं यहाँ देखती हूँ। पप्पू ने उसे जाने को कहा। महारोश मुराद की आवाज़ नज़रअंदाज करके उसे किचन में पप्पू के सामने चिल्लाते हुए देखना चाह रही थी, मगर पप्पू के कहने पर उसे मजबूरन काम से हाथ रोक कर कमरे का रुख करना पड़ा। बहरी हो क्या? कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, आ क्यों नहीं रही थी? उसे कमरे में दाखिल होते देखकर वो आदत से मजबूर फौरन कड़ी आवाज़ में फट कर बोला, मुझे एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब भी पप्पू ने बताया है तब आई हूँ। वो बेफिक्र अंदाज में कहती सवाल या नज़रों से उसे देखने लगी। मेरी एक भी शर्ट इस्त्री शुदा नहीं है। कुछ देर में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, लेकिन तुम्हें तो खबर ही नहीं है। क्या करती रही हो कल? घूरते हुए वो पूछ रहा था। काम? माही ने तहम्मुल से जवाब दिया। कौन से काम? वो मज़ीद गुस्सा हुआ। घर के काम? लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। ये काम ज़्यादा अहम है। मुराद ने एक शर्ट उठाकर उसकी तरफ फेंकी। मुझे नहीं पता था, वो आराम से बोली।
البتہ شرٹ اس سے ٹکرا کر زمین پر گری تھی، مگر اس نے پکڑنے یا اٹھانے کی زحمت تک گوارا نہ کی۔ مراد کی یہ حرکت اسے زہر لگی تھی۔ کیا آل فال بک کر میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ اٹھاؤ شرٹ اور استری کر کے لاؤ۔ وہ دیر سے بچنے کے لیے جلدی سے بولا۔ ماہی کے پلان سے بے خبر تھا، سو ریاکشن حد کے اندر تھا۔ ماہی نے زمین پر پڑی شرٹ اٹھانے کی بجائے آگے بڑھ کر الماری سے دوسری شرٹ نکالی۔ مراد نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا، کچھ حیران بھی ہوا۔ ناشتہ تیار ہے؟ تمہاری استری کرنے تک میں ناشتہ کر لوں گا۔ مراد کام اور وقت کے معاملے میں حد درجے پنچول تھا، سو استفسار کیا کہ یوں وقت بچ جائے گا۔ ابھی بنانا شروع کیا تھا اور آپ نے بلا لیا، تھوڑا بہت ٹائم لگے گا۔ مراد جتنی جلدی چاہ رہا تھا، ماہی اتنی ہی بے فکری سے بتا رہی تھی۔ 8 بجے سے پہلے مجھے آفس کے لیے نکلنا ہوتا ہے، 7:30 ہو گئے ہیں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے آج؟ وہ عجلت میں تنگ آیا۔ آپ کی باتوں کا جواب دینے میں مزید وقت نکلا جا رہا ہے، آپ کچھ دیر خاموش رہیں۔ میں شرٹ استری کر کے ناشتہ بناتی ہوں، وہ کہتے ہوئے بنا اسے دیکھے اور رکے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مراد نے عجیب نظروں سے پلٹتے ہوئے دروازے کو دیکھا تھا۔ مہروش نے سست روی سے 10 منٹ لگاتے ہوئے شرٹ استری کرنے کے بعد جا کر اسے دی۔ مراد سب نوٹس میں رکھے ہوئے بھی بمشکل چپ رہا کہ مزید بحث سے دیر نہ ہو۔ ڈریس اپ ہونے کے بعد جب وہ ناشتے کے لیے آیا تب تک 8 بج چکے تھے۔ جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کلثوم بیگم سے اتنا ضرور کہا تھا، امی آج پہلی مرتبہ مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ آپ جانتی ہیں میں کبھی بھی لیٹ ہونا پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ شیلف کے پاس کھڑی ماہی نے اس کی بات پر دھیرے سے اس کی طرف دیکھا۔ ماں کے سامنے اس کے چہرے پر کوئی غصے کا عنصر نمایاں نہ تھا، بس انداز ماہی کے لیے تنبیہی تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ابھی کچھ مزہ نہیں آیا، لیکن خیر آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے وہیں آئی اور چیئر کھینچ کر بیٹھی اور اپنا کپ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مراد آفس کے لیے نکل گیا تھا، پھر پھپھو بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ اس نے چائے ختم کی اور معمول کے مطابق کچن سمیٹا، پھر کچن کے کاموں سے فراغت کے بعد کمرے کا رخ کیا۔ پہلی نظر زمین پر پڑی شرٹ پر گئی تو ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ نظر اٹھا کر اس نے کمرے کو سرسری دیکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تولیہ رکھا تھا، برش بھی ڈراور سے باہر تھا۔ مراد کی آفس کی چند فائلز وغیرہ صوفے پر پڑی تھیں۔ آپ تو بڑے صفائی پسند، نفاست کے قائل بنے پھرتے ہیں، پھر یہ کیسے نفاست پسندی ہوئی کہ ہر چیز بے ترتیب ہے، بے ڈھنگی نظر آ رہی ہے؟ اگر یہی آپ کی صفائی پسند طبع کے عین مطابق اترتی ہے تو یوں ہی صحیح پڑی رہیں اسی جگہ۔ وہ گویا سوچتے ہی بیگم ہوئی۔ مراد صبح یوں ہی چیزیں ادھر ادھر پھیلا کر آفس جاتا تھا، مگر واپسی پر اسے کمرہ ایک دم صاف اور ہر چیز جگہ پر چاہیے ہوتی تھی۔ ماہی اس کے آفس جانے کے بعد کچن سمیٹتی، پھر کمرے کے الجھاؤ کو سلجھاتی، مگر اب اس نے ہر وہ عمل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا جس سے مراد کا پارا ہوا ہو۔ سو بے فکر انداز میں کمرے سے باہر نکل آئی، دل اندر سے سوگوار تھا۔ ٹی وی آن کر کے بے خیال انداز میں چینل سرچ کرنے لگی۔ ذہن میں عدن اور معطر فاطمہ کی باتیں آئیں جو شادی سے پہلے فون پر انہوں نے کی تھیں۔ رابطے میں رہنا، یہ نہ ہو مراد بھائی سے فرصت ہی نہ نکالو۔ عدن کا وہی شوخ و چنچل انداز تھا۔ تب وہ مسکرائی تھی، ماہی زندگی بہت خوبصورت ہے، آئی وش کہ مراد بھائی تمہیں ہر وہ خوشی دیں، تمہارا خیال رکھیں کہ تمہیں ہر پل زندگی حسین لگے۔ میں چاہوں گی کہ ہم جب بھی فون پر بات کریں تمہاری آواز تمہاری خوشی کی کہانی سنائے۔ معطر اپنی پیاری سی آواز میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ آئی ایم سوری عدن، معطر میں چاہتے ہوئے بھی اب تم دونوں سے رابطہ نہیں کر سکوں گی۔ میری آواز میں مصنوعی خوشی کا عنصر تمہیں میری بربادی کا حال سنا دے گا۔ میں اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کر سکتی۔ میری زندگی میں مراد سے متعلق کوئی لمحہ خوبصورت نہیں ہے جو میں تمہیں بتا سکوں۔ اور معطر، ہر بار زندگی ہر ایک کے لیے حسین نہیں ہوتی، ایک ایک لمحہ کبھی کبھار اذیت بن جاتا ہے، اور مراد منصور کے ساتھ مجھے خوشی کے بجائے صرف دکھ دیے جا رہی ہے۔
ایسا دکھ جسے جھیلنا بہت تکلیف دہ ہے، مگر میں اسے کسی کے ساتھ بھی نہیں بانٹ سکتی، تم سب دوستوں کے ساتھ بھی نہیں۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ہر غم سے آزاد رہی تھی۔ اس کی ہر خواہش، ہر خوشی ہمیشہ پوری کی گئی تھی۔ اس کی طبیعت میں تتلی کے خوبصورت پروں جیسے بے شمار رنگ تھے۔ ہنسنا، ہنسانا، بولنا، شرارت کرنا، ہر پل کو کھل کر جینا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ چہرے پر خوبصورت سجیلی مسکراہٹ سنبھالے وہ زندگی کی رنگینی اور خوبصورتی میں مگن رہنا جانتی تھی۔ کبھی دکھ تکلیف کی بات تک اس نے نہیں کی تھی، مگر اب ایسے دکھ کا گھیرا دل کے گرد تنگ پڑا تھا کہ اپنی زندگی کے گزرے سال اسے اجنبی سے لگنے لگے تھے۔ وہ ہنسنا، بولنا، شرارت کرنا کسی نادانی سے بڑھ کر لگ رہے تھے۔ مراد کے دیے دکھ نے اسے اپنے کھول میں قید کر کے اندر سے نچوڑ لیا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، مگر ظاہر کسی طور نہیں کرنا تھا اسے۔ شام تک وہ معمول کے کاموں میں مصروف رہی، البتہ کمرے کا دوبارہ رخ نہیں کیا۔ مراد وقت مقررہ پر گھر آیا تھا۔ چائے بناؤ، میں ڈریس چینج کر کے آتا ہوں۔ کلثوم بیگم کو سلام کرنے کے بعد وہ اسے کہتا کمرے کی طرف بڑھا۔ ماہی اسبات میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور ماہی کے خیال کے مطابق پہلی نظر پڑتے ہی حیران ہوا۔ کمرہ بے ترتیب حال میں تھا، بیڈ شیٹ سلوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ صبح جو شرٹ اس نے پھینکی تھی وہ اس کے پیروں تلے تھی۔ کمرے کا یہ حال شادی کے بعد پہلی بار اسے دیکھنے کو ملا تھا۔ برا سا منہ بناتا وہ ڈریس چینج کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ڈریس چینج کرنے کے بعد وہ باہر چلا آیا، جب تک ماہی بھی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ آج کمرہ صاف نہیں کیا تم نے؟ اس نے ماں کے سامنے ہی اس سے باز پرس شروع کر دی۔ نہیں، وہ آہستگی سے جواب دیتی کب اسے تھما کر صوفے پر جا بیٹھی۔ کیوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ چائے پینے سے پہلے وہ بولا۔ سر میں درد تھا۔ جاؤ صاف کرو، میرا دل تنگ ہوتا ہے گندگی سے۔ کل ہی کروں گی، ابھی کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، وہ بتانے لگی، البتہ دل میں الگ اس سے مخاطب ہوئی۔ کمال ہے، ساری گندگی تو آپ کے اپنے ذہن میں ہے، پھر اسے کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ آخ، چائے کیسی بنائی ہے آج؟ لگتا ہے گرم پانی اتار لائی ہو چولہے سے۔ مراد نے اس کی پہلی بات کا جواب دینے سے قبل چائے ہونٹوں سے لگائی تھی، مگر ایک ہی گھونٹ بھی بمشکل اندر اتارنے کے بعد کب اس نے ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیوں ٹھیک نہیں بنی؟ پھپھو کے سامنے وہ اتنا ہی پوچھ سکی تھی۔ ایک تو بے ذائقہ، اوپر سے کچی ہے، وہ بدمزہ سا ہو کر بولا۔ اچھا؟ اس نے مصنوعی حیرانگی ظاہر کی۔ مہاروش بیٹا، تم پھر چائے بنا لو مراد کے لیے۔ چائے نہ پیے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مراد کے بولنے سے پہلے ہی پھپھو نے اسے کہہ کر بات سمیٹی۔ جی پھپھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کپ اٹھا کر دوبارہ سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مراد چونکہ فی الحال ماہی کے ہر عمل کی اصل وجہ سے بے خبر تھا، سو بنا غصے کے آرام سے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ ماہی نے اس مرتبہ ٹھیک سے چائے بنا کر دی کہ اوپر نیچے گڑبڑ اس کے لیے بھی گڑبڑ کر سکتی تھی۔ کلثوم پھپھو اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری کے لیے چلی گئی تھیں۔ مراد بھی چائے ختم کرنے کے بعد مسجد میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہی نے بھی اس کے جانے کے بعد کمرے کا رخ کیا تھا۔ ابتدا کے وار اس کے زیادہ کرامت تو نہ تھے، مگر وہ قدرے مطمئن تھی۔ نیکسٹ سین۔ ہاتھ اگرچہ اس کے خالی ہو چکے تھے، آنکھوں سے تمام خواب ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، مگر دل میں ایک شمع روشن تھی، محبت کی شمع۔ ہاں، اب بھی روشن تھی۔ جڑیں مضبوط ہوں تو درخت ایک ہی جھٹکے میں گرائے نہیں جاتے۔ نہ کوئی جادو منتر چلتے ہیں، نہ ایک پھونک سے جذبات کی سچائی پر نفرت کی گرد جم سکتی ہے۔ سمندر بظاہر جتنا پرسکون رہتے ہوئے اپنے اندر شدید اشتعال رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح سچی محبت بظاہر نازک احساس جذبہ ہو، مگر در حقیقت اسے ہمیشہ کے لیے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ حالات کی سنگینی لاکھ محبت میں نفرت کی ملاوٹ کرنا چاہے، مگر زہر کی کڑواہٹ سے زیادہ محبت کی شیرینی اور مٹھاس ہر نفرت شکوے کو زائل کر دیتی ہے۔ علی آیان حسن گیلانی کی محبت بھی ایک چھوٹے روشن دیے کی طرح تھی، جسے شدید طوفانی بارش بھی بجھا نہیں سکی تھی۔ ہاں،
بارش کے گزرنے کے بعد کا اثر اس روشن دیے کو سہا ضرور گیا تھا، مگر اسے سرے سے تاریک نہیں کر پایا تھا۔ ہاں مستبشرہ جمال، تمہارے ہر برے عمل اور فعل کے بعد بھی میں تمہیں اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہیں اپنے اندر محسوس کروں گا، کیونکہ میں نے تم سے روح کا رشتہ جوڑا تھا جو شاید میرے مرنے کے بعد بھی تم سے قائم رہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس ملک سے جانے کے بعد بھی میں تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھول سکتا، مگر افسوس کہ میری محبت اتنی پر اثر ہونے کے باوجود بھی اتنی طاقتور نہ تھی کہ تمہارے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا سکتی۔ میں جا کر واپس آ گیا تو جانے اپنے دعوے اور فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے بعد اس حقیقت سے نظریں بھی ملا سکوں گا کہ نہیں کہ میں ایک غیر یقینی امید لیے تمہارا منتظر رہوں گا کہ ہم کبھی دوبارہ ملیں اور ہمیشہ کے لیے ملیں۔ جانے کی تمام تیاری کرنے کے بعد وہ مستبشرہ جمال سے دل ہی دل میں پہلے کی طرح مخاطب، اس سے اپنی دیوانگی ظاہر کرتا، بہت وثوق سے کہتا، اسے تمام عمر نہ بھولنے کی اصلیت کو مان رہا تھا۔ تم میرے آس پاس کہیں بھی نہیں ہو، مگر میری دھڑکنیں تمہیں ہر لمحہ محسوس کرتی ہیں، میری ہر سانس میں تمہاری مہک شامل ہے۔ تمہارے ساتھ بتایا ہر لمحہ، وہ تمام خوبصورت دن میری زندگی کا اثاثہ ہیں۔ میں اگرچہ تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اب کوئی مسافت طے نہیں کر سکتا، مگر مجھے دیوانہ یہ سمجھو کہ میرے اندر ایسی خواہش اب بھی ہے۔ تم سے بچھڑ کر بھی میں تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا میں تمہارے لیے تڑپا ہوں۔ تمہارے جانے سے جتنی تکلیف میرے دل کو ہوئی ہے، ان 5 ماہ میں اتنی ہی میری محبت بڑھی ہے۔ میں نے تم سے متنفر ہونے کے 1000 جتن کیے، مگر سچ کہا ہے کسی نے، جنہیں دل سے چاہا جائے، دل میں بسایا جائے، انہیں دل سے نکالا نہیں جاتا۔ میری محبت آج بھی تمہارے نام ہے، تمہاری منتظر ہے۔ بڑی فرصت و تمانیت سے سوچتا وہ محبت کی مٹی سے گندھا، محض ہجر کی آگ میں جلتے ہوئے بھی نرم گداس راستوں پر چلنے کی بات کر رہا تھا، اپنے بے لوث جذبات کا بیان بڑی خوبصورتی سے تصور میں پیش کر رہا تھا۔ آج بھی میری ہر سوچ تمہیں سے شروع ہو کر تمہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں اپنی ہر بات میں تمہارا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی ہر مسکراہٹ کی وجہ تمہاری ساتھ بتانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی ہر سانس کا جواز بتانا چاہتا ہوں، دھڑکنوں کے شور میں تمہارے نام کی پکار سننا چاہتا ہوں، صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری گہری کالی آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا، کھڑکی کے پٹ وا کیے تو خوشگوار ٹھٹھرتی ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ دسمبر کی آخری رات تھی، چند گھنٹوں بعد نئے سال کا آغاز ہونے والا تھا، اور اپنے نئے سال کی ابتدا وہ مستبشرہ جمال کو سوچ کر اس کے تصور کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہا تھا۔ آہستگی سے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر باہر برستی مدھم بارش کی بوندوں کو ہاتھ کی ہتھیلی میں سمیٹنا چاہا۔ میرا دل چاہتا ہے مستبشرہ کہ میں بارش میں تمہارے ساتھ بھیگوں۔ علی نے زیر لب اس انداز میں اسے مخاطب کیا جیسے وہ بالکل اس کے پاس، اس کے سامنے کھڑی ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اندر کیا کہ تصور میں ہستی گاتی مستبشرہ جمال اس کے ضبط کو آزمانے لگی تھی۔ اس نے فوراً سے آنکھیں میچ لیں، وہ اپنی تشنگی پر رونا بھی تو نہیں چاہتا تھا۔ میں کل چلا جاؤں گا مستبشرہ، تم سے شکوے 1000 سہیں، پر میں تمہیں اپنے جیسا ادھورا بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تم تو نہ ملی، مگر میری دعا ہے کہ تمہیں وہ ضرور ملے جس سے تم محبت کرو۔ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے، میں تمہیں محبت کے لیے تڑپتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم جس کی زندگی بنو گی وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ مستبشرہ جمال کے لیے دعا گو وہ اپنے لیے ارمانی تھا، اندر کہیں کسک سی محسوس کرتا حسرت زدہ ہوا۔ باقی کی تمام رات بھی اس نے جاگتے ہوئے صرف مستبشرہ جمال کے تصور سے باتوں میں گزاری۔ اپنے نئے سال کا آغاز اس نے اپنی محبت کو ساتھ لے کر کیا تھا، اور اپنے اس خپتی سے انداز پر وہ صبح کھیل کر مسکرایا تھا،
البتہ اس کا موڈ بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار تھا۔ ساجدہ گیلانی اور حسن گیلانی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے بہت سی باتیں کی۔ حسن گیلانی نے سرمد گیلانی کو اس کی آمد کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہاں اٹلی میں سبھی اس کی آمد کا سن کر بہت خوش اور منتظر تھے۔ صبح 11 بجے کی فلائٹ سے اسے جانا تھا۔ ماں کے بے حد اصرار پر بھی وہ نہ مانا اور انہیں منع کیا کہ وہ گھر سے ہی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوگا۔ ایئرپورٹ پر اس کے جاتے جاتے انہوں نے کوئی 1000 بار رو کر اپنی حالت خراب کر دینی تھی۔ حسن گیلانی نے بھی بیگم کو سمجھایا، تب کہیں جا کر وہ مانی۔ گھر سے نکلنے تک وہ ماں کے ساتھ ہی رہا۔ کبھی ان کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ اٹھواتا تو کبھی اس کے جانے پر افسردگی کا اظہار کرنے لگتی، مگر اسے تو جانا ہی تھا۔ عمر بھی آ گیا تھا اسے لینے۔ اس نے عمر سے ہی کہا تھا کہ وہ اسے ایئرپورٹ لے جائے۔ ماں باپ دونوں سے ملتا الوداعی کلمات ادا کرنے اور بہت سی دعائیں لینے کے بعد وہ عمر کی سنگت میں ایئرپورٹ کی جانب نکلا۔ یار عمر، ایک بات پوچھنی تھی تم سے، راستے میں علی بولا۔ کون سی بات؟ نگاہیں سامنے ہی مرکوز رکھے عمر نے پوچھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک پیکٹ دیا تھا مستبشرہ کو دینے کے لیے جب وہ واپس جا رہی تھی؟ پوچھتے ہوئے اسے بتایا۔ ہاں یاد ہے، کیوں؟ عمر نے اب کے اسے دیکھا۔ تم نے دیا تھا وہ مستبشرہ کو؟ ہاں دیا تھا، کیوں؟ اتنے عرصے بعد تم پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر نے ناسمجھی کے عالم میں نارمل سے انداز میں اس سے پوچھا۔ مجھے وہ مستبشرہ کو نہیں دینا چاہیے تھا، علی گہری سوچ میں غرق بولا۔ ایسا کیا تھا اس میں؟ عمر قدرے حیران ہوا، تفکر سے پوچھا۔ خط اور لاکٹ، اس نے مختصراً بتایا۔ کیسا خط؟ کون سا لاکٹ؟ عمر کی طرف سے سوال پر سوال آیا۔ وہ لا علم تھا، حالانکہ اس وقت پیکٹ لے کر مستبشرہ کو دینے کا وعدہ کرتے وقت بھی علی کی اس وقت کی حالت کے پیش نظر وہ پوچھ نہ سکا تھا، اور بعد میں اسے یاد نہ رہا تھا، ورنہ ضرور پوچھتا۔ لاکٹ کے بارے میں بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ تب کی کیفیت میں نے اسے خط کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے اسے کچھ بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ اس کو پڑھ کر جانے کیسا لگا ہو، کیا پتا وہ ہرٹ ہوئی ہو، شرمندہ ہو، مجھ پر غصہ ہو۔ اور بہت پہلے اپنی یک طرفہ محبت کو میں نے امر کرنے کے لیے ایک لاکٹ بنوایا تھا جس پر MA لکھا تھا، مگر جانے سے قبل مستبشرہ نے وہ مجھے واپس لوٹا دیا تھا کہ اسے اس لاکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے میرا لاکٹ گھٹیا لگا تھا، مگر میں نے اسے اس یقین کے ساتھ وہ لاکٹ واپس دیا کہ ایک نہ ایک دن اسے میری محبت کا یقین آئے گا اور وہ بھی اپنی دیوانگی کا اظہار مجھ سے کرے گی، لیکن مجھے اسے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ تفصیلاً اور سنجیدہ مگر عجیب کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ عمر نے گاڑی دوسری سڑک پر لیتے ہوئے سپیڈ قدرے کم کی، نظریں کچھ پل کو علی پر ٹھہری، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ تم مستبشرہ کے لیے فکر مند ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے کندھے اچکائے۔ آج اتنے عرصے بعد یاد آنے پر وہ واقعی انجان تھا۔ تم صرف آگے دیکھو علی، پیچھے تمہارے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ وہ لڑکی کبھی اپنے کیے پر پچھتا نہیں سکتی۔ اس کے دل میں تمہارے لیے تب نرم گوشہ تھا، نخت پڑھنے کے بعد ہوگا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں صفاقیت اور لہجے میں تمہارے لیے بے حسی کو محسوس کیا تھا۔ وہ پتھر کی بنی ایسی مورت ہے جسے تمہارے جذبات کی حدت اور چاہت کی شدت بھی پگھلا نہیں سکتی۔ وہ کبھی تمہارے لیے موم بن کر نہیں جلے گی۔ تم بھی علی اس کے لیے جلنا چھوڑ دو۔ عمر نے اسے سمجھاتے ہوئے مستبشرہ کی ذات کی نفی کرنی چاہی۔ ایک مقصد علی کو اس کے ذکر سے ہٹانا تھا، جو سب کچھ کھو کر حتیٰ کہ دل کا سکون کھو کر بھی اس ظالم ہرجائی کے لیے متفکر تھا جسے علی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ عمر کی بات پر وہ کچھ خاص نہ بولا۔ اب بولنے کا فائدہ بھی کچھ نہ تھا، خامخواہ کی جلن کے سوا۔ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، وقت کو ضائع کرنے والے ساری عمر ناکام رہتے ہیں۔ ایک دوست ہونے کے ناطے میرا مشورہ ہے علی کہ بس صرف اب اپنا اور خود سے جڑے رشتوں کے لیے سوچنا۔ محبت کا انجام برا ہوتا ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے محبت۔ اگر انسان صرف محبت میں ہی قید ہو کر رہنا چاہے، تمہارے آگے ابھی لمبی زندگی پڑی ہے۔ جو گزر گیا اسے یاد مت کرنا، بلکہ ایک تلخ حادثہ سمجھ کر اس سے نکلنے کی کوشش کرنا۔
ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، انکل آنٹی کی واحد خوشی ہو تم۔ عمر ایک سچے دوست کی طرح اسے تائید کرتے ہوئے بتا بھی رہا تھا۔ وہ محض سنتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ عمر نے گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کرتے ہوئے گاڑی لاک کی اور اس کے بیگ باہر نکالے۔ دونوں ہمراہی میں ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے۔ آئی وش کہ بہت جلد تم اپنے کہے کو سچ ثابت کر کے لوٹو گے، انشاءاللہ۔ عمر کی بات پر وہ فوراً بولا۔ من کچھ بوجھل سا ہو رہا تھا۔ فرار پانے کے چکروں میں اپنے ملک، اپنے شہر، ماں باپ، دوست، سب سے دور جا رہا تھا۔ سب کے خلوص و پیار کو دامن میں اگرچہ سمیٹ چکا تھا، مگر بچھڑنے پر قدرے دل اداس تھا۔ مما اور ڈیڈ کی طرف یاد سے آتے جاتے رہنا، ان کا خیال رکھنا۔ عمر فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد وہ عمر سے گلے ملتے ہوئے بولا، شور یو ڈونٹ وری، تم بس رابطے میں رہنا۔ عمر بھی اداس سا اسے بے فکر کرتا دوستانہ حکم صادر کرتا دھیرے سے مسکرایا۔ اوکے سر۔ علی بھی ہنسا۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ جانے سے قبل الوداعی کلمات دیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، عمر بولا۔ علی اس کی جانب اسمائل پاس کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عمر نے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک اسے دیکھا، پھر واپسی کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ نیکسٹ سین، ہیپی نیو ایئر۔ فلک ہاتھ میں تازہ پھول لیے اس کے سامنے آئی تھی۔ مشارف شاہ آفس کے لیے نکل رہا تھا، ہمیشہ کی طرح مسکرایا، ساتھ ہی بولا، ہیپی نیو ایئر، یہ پھول میرے لیے لائی ہو؟ اس کے ہاتھ میں پکڑے سرخ گلاب پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ ہاں، ہر سال دیتی ہوں تمہیں، اس نے جتایا۔ تم کہیں غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو؟ مشارف نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ انداز و لہجہ شریر تاثر دے رہا تھا۔ دل تو پہلے قیاس کے بعد مطمئن تھا، دماغ نے دوست سے مذاق پر اکسایا۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کے بڑھے ہاتھوں سے پھول لیے، سوالیہ اسے دیکھا۔ نہیں، البتہ تم خوش فہمی کا شکار ضرور نظر آتے ہو، وہ برجستہ بولی۔ فلک کا دل الگ پرسکون تھا۔ من چاہا سامنے کھڑا استفسار کر رہا تھا، اپنے تئیں اس کے اظہار کی منتظر، اس کی ہر بات کو ذو معنی انداز میں لیتی، دل و دماغ سے شانت تھی۔ کچھ زیادہ ہی اسمارٹ نہیں ہو گئی تم؟ وہ ہنسا۔ جی میں تو شروع سے ایسی ہوں، وہ اترائی۔ اچھا مذاق کرتی ہو تم، وہ محظوظ ہوا۔ یہ مذاق نہیں ہے، کسی سے بھی پوچھ لو، چچی جان سے پوچھ لو۔ ارے رہنے دو، امی تو کبھی ایک لفظ میری فیور میں نہ بولیں، الٹا 101 باتیں میرے خلاف کر دیں۔ اس نے فوراً منع کیا۔ یہی تو، وہ پھر بھرپور انداز میں ہنسا۔ چچی جان تمہیں سب سے بہتر جانتی ہیں، اور تم خود ان کا جواب بتا رہی ہو۔ اٹس مین، یہ واقعی اچھا مذاق تھا۔ ہنسو، جتنا ہنسنا ہے ہنسو، پر ایک دن تم خود میری تعریف کرو گے کہ میں واقعی بیسٹ ہوں، اور تب تم بالکل سیریس ہوگے۔ وہ صاف بولی۔ دیکھا جائے گا۔ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ میں اب آفس جاؤں؟ ہاں جاؤ، اور سنو، واپسی پر میرے لیے آئس کریم ضرور لے کر آنا۔ گلا خراب ہو جائے گا، رات کو ہی بارش رکی ہے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ روز روز آئس کریم نہ کھایا کرو، بیمار ہو جاؤ گی۔ کچھ دن پہلے ہی تو کھائی تھی تم نے۔ اس نے منع کیا، انداز میں فلک کے لیے پرواہ تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، تم بس میرے لیے لے کر آنا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ مشارف نے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ فلک نے یہ بات تو اس کی ماننی نہ تھی۔ مشارف شاہ؟ فلک نے پیچھے سے اس کے نام کی ہانک بلند کی۔ وہ رکا۔ کہو میرے سکون کی دشمن، اب کیا کہنا ہے؟ تم جب چڑ کر مجھے گھورتے ہو تو بہت اچھے لگتے ہو۔ اس نے دل کی بات دل سے کی۔ کمال ہے، اس سے پہلے تم نے کبھی ایسا نہیں بولا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری خوشامد میں کہہ رہی ہوں تاکہ تم میری بات مانو اور آئس کریم لاؤ۔ وہ شوخی سے مسکرائی۔ جب ہی کچھ یاد آیا تو اسے پھر سے پکارا۔ اب کیا ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ مشارف نے شیشے میں اسے دیکھا۔ 2 منٹ میرے لیے رکو، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، اس نے کہا۔ کہاں؟ آفس؟ وہ چونکا۔ نہیں، پھپھو کے گھر، مستبشرہ کے پاس۔ تم مجھے جاتے ہوئے وہاں چھوڑتے جانا، وہ بولی۔ لیکن مستبشرہ تو اس وقت اسکول گئی ہوگی، مشارف نے بتایا۔ ہاں، پر پھپھو تو گھر میں ہی ہوں گی۔ میں شام کو واپس آؤں گی، جب تک مستبشرہ بھی واپس آ جائے گی۔ فلک اپنی جگہ پر
کھڑی تھی۔ رات کو امی سے بھی اس نے پوچھ لیا تھا، اس کا ارادہ ناشتے کے وقت ہی مشارف کو بتانے کا تھا، مگر نیو ایئر وش وہ ہمیشہ اسے پھول دے کر کرتی تھی، تو صبح اٹھتے ہی وہ پھولوں کا بندوبست کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ بھی ابھی تک نہیں کیا تھا۔ اچھا جلدی کرو پھر، بس میں ابھی آئی، کہتے ہوئے وہ اندر کی طرف گئی۔ امی کو بتایا، رات جو سوٹ نکال کر رکھا تھا وہ پہنا، بال بنائے، سردی کی شدت کے پیش نظر شال لی اور جلدی سے باہر آئی، جب تک مشارف گاڑی باہر نکال چکا تھا اور اس کے ساتھ وہ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوئی۔ تمام راستے اس نے نان سٹاپ باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ مشارف ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے اسے سنتا رہا۔ سید جمال شاہ کی حویلی کے سامنے اس نے فلک شاہ کو اتارا۔ وہ واپسی پر آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ فلک اس کے جانے کے بعد اندر گئی۔ پہلا سامنا سید جمال شاہ سے ہوا۔ السلام علیکم پھوپھا جان، اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر خوش ہوئے۔ سب کی طرح فلک انہیں بھی دل سے عزیز تھی، ہمیشہ مستبشرہ جیسا برتاؤ اس سے برتتے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹی، آؤ اندر آؤ۔ وہ اسے لیے اندر گئے۔ زہرا شاہ کچن میں تھیں۔ وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ مستبشرہ اسکول کے لیے نکل چکی تھی۔ پھپھو بھی اسے سامنے دیکھ کر خوشی سے مسکرائیں۔ سلام دعا کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا پھپھو کہ آپ کچن میں ہی مل گئی ہیں، آج دل آپ کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنے کو چاہ رہا تھا، بنا ناشتے کے صبح ہی صبح چلی آئی۔ اب آپ جلدی سے ناشتہ بنائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور آپ جانتے ہیں میں بھوک کی کتنی کچی ہوں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی تو وہ دونوں مسکرائے۔ کیوں نہیں میری بچی، میں ابھی تمہارے لیے بناتی ہوں۔ پھپھو نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ فلک کی یہی بات سب کو پسند تھی کہ وہ ذرا بھی تکلف سے کام نہیں لیتی تھی، بلکہ اپنائیت سے جو دل چاہے کہہ دیتی تھی، فرمائش کر لیتی تھی۔ آپ سب تو ناشتہ کر چکے ہوں گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، مستبشرہ نے بھی اسکول جانا ہوتا ہے سو سویرے ہی کر لیتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ ساتھ ہی اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ فلک شاہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی حسب عادت باتیں کرنے لگی۔ نیکسٹ سین۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہ اپنا کیا کرنے میں مصروف تھی۔ مراد ابھی تک اسے پرکھ نہیں سکا تھا، اس کے ہر عمل کی اصل وجہ سے بے خبر تھا، سو احتجاجاً غصے سے تھوڑا بہت چلا کر خاموش ہو جاتا، لیکن مہاروش کی دن بدن بنتی بگڑتی روٹین سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ البتہ اس کا شاطر دماغ کوئی بات یا اور کوئی وجہ پکڑنے میں نہیں آیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں ایک بار بھی وہ آفس فکس ٹائم پر نہ پہنچا تھا۔ 5 یا 10 منٹ آرام سے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے ماں کے سامنے مہاروش کو محتاط کرنا چاہا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ پھپھو کی سمجھ سے بھی تمام باتیں کوسوں دور تھیں، سو وہ ان کی باتیں سنتی اور جب وہ سمجھاتی تو سعادت مندی سے اسبات میں سر ہلا دیتی۔ البتہ کرنا اپنا ہی کیے جا رہی تھی۔ جب ہی صبح آفس جاتے وقت مراد کمرے کی حدود میں اسے بری طرح سنا کر جاتا، اور واپسی پر کمرے میں پھیلی گندگی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اسے لے کر دل کا غبار باہر نکالتا، مگر ماہی اس کی کسی بات کا اثر نہیں لے رہی تھی۔ اس دن اتوار تھا، مراد گھر میں ہی تھا۔ مہاروش نے صبح ناشتے کے بعد ہی مشین لگائی، کپڑے وغیرہ دھوئے، 10 بجنے کے قریب جا کر فارغ ہوئی، پھر کمرے کا رخ کیا۔ اب اپنا دل بھی گندگی دیکھ کر اس کا کراہیت محسوس کرنے لگا، سو ہمت باندھ کر کمر کسی اور صفائی شروع کی۔ ہفتے بھر کی گندگی بمشکل 1 گھنٹے میں اس نے سمیٹی تو کمرہ اپنے اصل رنگ و روپ میں لوٹا تو اس کی اپنی آنکھیں چمکی۔ مراد کی وجہ سے وہ بہت کچھ اپنی طبیعت کے خلاف کر رہی تھی۔ کمرے کے بعد وہ سیدھی استری اسٹینڈ کی طرف گئی۔ مراد کو غصہ دلانے کے لیے اپنائی گئی سستی کاہلی سے کافی سارے کپڑے جمع ہو گئے تھے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر ابتدا کی۔ مراد بظاہر ٹی وی کے سامنے اڑنگ تڑنگ سا لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی نگاہیں مہاروش کا ہی طواف کر رہی تھیں، اور دماغ اس کی مصروفیت سے بنتی تھکاوٹ دیکھ کر اس کو مزید تھکانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ دماغ کی ہر چال ماہی کو تنگ کرنے کی تھی، اس لیے جب وہ چند ایک سوٹ استری کرنے کے بعد کچن کی طرف گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم اگر چپ رہ کر میرے سامنے باقی اعتراف سب کے سامنے کرتی ہو تو میں ہرگز بھی تمہیں زیادہ تنگ کرنے کی نہیں سوچتا۔ وہ اپنے ہی آپ بولا۔
کلثوم بیگم موسم شدت کی وجہ سے بخار کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ 2-3 دن سے مہروش نے انہیں کمرے سے باہر نکلنے نہ دیا۔ ان کا خاص خیال رکھا، جب ہی آج وہ بہتر محسوس کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا بھی ماہی سے کہ وہ تھک گئی ہے، کھانا وہ بنا لیں گی، مگر ماہی نے صاف منع کر دیا اور سارے کام خود کرنے کے بعد کھانا بنایا، ٹیبل پر لگایا، مراد کو کھانے کے لیے کہا اور خود جا کر پھپھو کو کمرے میں دے کر آئی۔ یہ کیا پکایا ہے آج؟ کلثوم بیگم اور مہروش نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا جب مراد منصور نے اپنی سوچ کے مطابق برا سا منہ بناتے ہوئے مہروش کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سبزی بنائی ہے؟ اس نے آہستہ سی آواز میں کہا۔ آج مسلسل کام سے تھک گئی تھی، اس لیے سبزی بنا لی تاکہ جلدی بن سکے۔ کیوں؟ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ کھانے پر مراد پہلی بار بولا تھا۔ اس نے سوالیہ اسے دیکھا۔ مجھے نہیں کھانی آج سبزی، وہ صاف بولا۔ کیوں بیٹا؟ پھپھو بھی حیران ہوئی۔ سبزی مراد کو شروع سے پسند تھی، بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ مگر اسے آج اپنی پسند نہیں، مہروش کی تھکاوٹ نظر آ رہی تھی جسے اس نے مزید بڑھانا تھا۔ تو بیٹا پہلے بتاتے، اب تو سب کچھ تیار ہے، کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے، اتنی جلدی تو اب کچھ مزید تیار نہیں ہو سکتا۔ پھپھو نے اپنی لاڈلی بھتیجی کے خیال سے بولنا ضروری سمجھا تو اسے کہا، مگر اسے فکر کہاں تھی؟ تو یہ پہلے پوچھ لیتی نا مجھ سے۔ مراد کی بات پر مہروش نے اسے دیکھا تو گویا بغور دیکھنے سے مراد کی حجت کا مقصد سمجھ گئی۔ مراد کی ذات کی تمام پہیلیاں اب وہ سمجھنے لگی تھی۔ مراد، اگر تمہارا دل کسی اور چیز کا کر رہا ہے تو تم اسے بتا دیتے۔ اب کہہ رہا ہوں نا، بنا کر دے، میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ اپنی کہی بات پر ہر صورت قائم رہنا چاہتا تھا۔ مہروش تھک گئی ہے بہت، آج سارا وقت مصروف رہی ہے، میں بنا دیتی ہوں، بتاؤ کیا بناؤں؟ وہ بیٹے کی ضد سے واقف تھی، ماہی کا خیال بھی تھا، سو اس سے پوچھا۔ آپ کچھ نہ بنائیں، آپ کھانا کھائیں، آرام کریں، بیمار ہیں۔ اور معمول کے کام ہی تو کیے ہیں اس نے، کون سا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے آئی ہے جو تھک گئی ہے؟ بیوی ہے، شوہر کے لیے کھانا کیوں نہیں بنا سکتی دوبارہ؟ وہ رعایت برتنے میں نہیں تھا، دو ٹوک بولا۔ جی پھپھو، آپ کھانا کھائیں، میں خود بناتی ہوں۔ وہ ساری گفتگو کا اصل مدعا سمجھ گئی تھی، کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ سوچ میں جوابی کارروائی کی ترکیب بھی لے آئی تھی۔ اچھا، پر پہلے کھانا تو کھا لو، کلثوم بیگم نے اسے کہا۔ جی پھپھو۔ وہ واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ آپ کے لیے کیا بناؤں؟ بریانی۔ مراد نے فوراً اپنے تئیں مشکل فرمائش اس کے سامنے رکھی۔ مہروش نے چہرے پر کوئی بھی بل لائے بغیر خندہ پیشانی سے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ پھپھو بھی کچھ دیر میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں مہروش کے اصرار پر چلی گئی تھیں۔ مہروش نے انہیں کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیا اور بہت محبت سے انہیں آرام کی تاکید کی اور خود کھانے کے برتن سمیٹ کر فریج کی طرف بڑھی۔ ٹماٹر وغیرہ لیے، کچن سے ملحق سٹور سے پیاز نکالے اور ان کو کاٹنا شروع کیا۔ ذہن میں مراد منصور کے لیے مرچی بھری تھی۔ گریوی تیار کرتے وقت دماغ میں موجود سارا تیکھا پن ہاتھ میں لاتے مرچ مسالہ تیز ڈالا، البتہ نمک کی مقدار کم رکھی۔ چاول بھی مکمل بوائل نہ کیے۔ دھیمی رفتار کے ساتھ بالآخر اس نے بدمزہ بریانی تیار کر کے مراد منصور کے سامنے رکھی۔ یا اللہ جی، رزق کی بے قدری اور بے حرمتی پر معاف کرنا۔ پلیٹ میں بریانی نکالتے وقت وہ دل میں ضرور بولی تھی۔ مراد کے چہرے پر عجیب تمسخرانہ مسکراہٹ تھی جو اسے زہر لگتی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر بشاشت قائم رکھنی تھی کہ پہلے ہی چمچ منہ میں لے جانے کے بعد مراد کا چہرہ اپنی مسکراہٹ سے محروم ہونے والا تھا۔ اخ تو! پہلے ہی نوالے کے ساتھ جہاں مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، وہیں منہ میں پڑے چاول اس کی زبان کے لیے امتحان ثابت ہوئے تھے۔ اتنا برا ذائقہ پہلی بار اس کی زبان نے چکھا تھا۔ مہروش اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی۔ مراد نے سرد سے اندر ہی اندر مسکرائی۔ مراد نے سرد سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ کیسی گھٹیا بریانی بنائی ہے تم نے؟ پھر وہ اس پر دھاڑا۔ اس وقت ایسی ہی بن سکتی تھی، بکواس بند کرو۔ مراد نے برداشت بالکل نہ تھی۔ بہت پڑھ نکلتے جا رہے ہیں تمہارے، حد میں رہو اپنی۔ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ ماہی جرا سے اسے غصہ دلانا چاہتی تھی۔ حد سے بڑھ رہی ہو تم، اس کے بعد برداشت نہیں کروں گا میں۔
ماہی کو تنگ کرنے کے چکر میں اس نے جو بھوک برداشت کی تھی وہ اب غصہ بن کر سامنے آئی۔ ابھی کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ وہ تنزیہ بولی۔ زبان سنبھال لو ماہی، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ آواز اس کی دھیمی تھی مگر غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا ماہی بہت اچھی کوکنگ کرتی آئی ہے شروع سے۔ سیر سوا سیر والا قصہ اسے کہاں گوارا تھا۔ زبان میری میں نے سنبھالی ہی ہوئی ہے، البتہ آپ اپنے چہرے سے مزید کتنے نقاب اتار سکتے ہیں مجھے اس کے متعلق پرواہ نہیں ہے۔ مجھے دھمکی سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ وہ تلخ اور تنزیہ ہوئی۔ مراد منصور کے لیے مقابل کو اتنا سننا بہت تھا۔ ضبط اس کی سرشست میں باقی نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس پر ہاتھ اٹھا کر اس نے جھجک بھی ختم کر دی تھی۔ اب بھی خون میں موجود اشتعال انگیزی کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنا بے ساختہ اور قوت سے بھرپور تھا کہ لمحے کے لیے مہروش نے اپنا توازن کھویا تھا، مگر پل میں سنبھل گئی تھی۔ میں صرف دھمکی نہیں دیتا مہروش سعید، بلکہ جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ میرے سامنے محتاط رہنے کو کہا تھا نا میں نے، پر تم بات سے نہیں ہاتھ سے سمجھنے والی ہو تو یوں ہی صحیح۔ ماں کے خیال سے آواز دھیمی تھی مگر گرج سے بھرپور تھی۔ مہروش تو یقین بے یقینی کی کیفیت میں پڑی ہی نہیں تھی۔ مراد کیا کر سکتا تھا اور کس حد تک جا سکتا تھا، اس کے حق میں کتنا برا کر سکتا تھا، وہ ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ دل مراد سے متنفر ہو چکا تھا مگر نظریں بے گناہ ہونے کے باوجود اسے دیکھنے کی سزا بھگت رہی تھیں۔ شفافیت سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کی حد نہیں ہے۔ تھپڑ کا نشان تو منٹوں میں زائل ہو جاتا ہے۔ آئندہ کچھ ایسا کریے گا جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو۔ عجیب سے لہجے میں اس نے مراد کو صلاح دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مراد کو پتنگے لگے۔ غضبناک انداز میں بازو سے پکڑ کر اسے کچن سے باہر نکالا۔ ماہی کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آپ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ اس کی گھورتی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ مراد نے اس مرتبہ خود کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ ذہن میں یکدم ماں کی موجودگی کا احساس جاگا تھا۔ جب ہی اسے مزید کچھ کہنے کی بجائے کچن کا دروازہ بند کیا۔ ماہی اس کی سوچ پر بالکل نہیں اتری تھی۔ یہ بات جہاں اس کے لیے حیران کن تھی، وہیں برداشت سے باہر۔ غصے سے اس کی بھوک بھی بڑھ گئی تھی۔ بریانی تو کسی کام کی نہ تھی۔ مجبوراً خود ٹھنڈی سبزی پلیٹ میں نکال کر کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ دوسری طرف ماہی کو اپنی ساری تھکن اترتی محسوس ہوئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ چاروں اطراف پھیلی فضا اسے خوشگوار لگ رہی تھی۔ آسمان پر چھائے بادل گویا اس کے دل و روح پر اطمینان کی بارش برسا رہے تھے۔ 5 ماہ گزرنے کے بعد پشیمانی، ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ جو ٹھہراؤ اعتراف شکست محبت سے دل میں آیا تھا، وہ وحشتوں اور انجانی بے چینی کو مات دے گیا تھا۔ اب وہ واپس جا کر علی کے دکھ کا مداوع تو نہیں کر سکتی تھی، مگر اپنی ہی ذات کی تسکین کے لیے، اس کے لیے اپنی محبت سے اپنے حق میں کفارہ ادا کرنے کو تیار تھی۔ گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ جو گزر گیا تھا ان لمحوں میں نہ دوبارہ ان لمحوں میں جا کر سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ علی، ہو سکتا ہے کہ تم میری سوچ کے مطابق اولین صدمے سے نکل کر اصل زندگی میں ایک بہتر زندگی کی طرف واپس آ گئے ہو۔ میری فرضی حقیقت کو قبول کر کے محبت کی بھول بھلائیوں سے نکل کر مجھ سے نفرت کرنے کے ساتھ ایک پرفیکٹ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکے ہو، مگر میں ایک پرفیکٹ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنے سے پہلے اس محبت کے خول میں قید ہو گئی ہوں جس سے میں تمہیں نکالنا چاہتی تھی، پر مجھے اب یہ اچھا لگ رہا ہے۔ میرا ہر کام ایمانداری کے سائے میں ہوتا ہے اور تم سے محبت بھی میں مکمل ایمانداری سے کروں گی، یہ میرا پختہ یقین ہے خود پر۔ اسکول سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھے غیر مرئی نقطے کی طرف دیکھتی وہ سوچ رہی تھی، محبت فسانہ ہے یا حقیقت؟ محبت دل کا آئینہ ہے یا زندگی کا عکس ہے؟ محبت اور اپنے اعتراف کے بعد وہ تو ہر لمحہ محبت کو ہی تو محسوس کر رہی تھی، لیکن ایک کسک جو دل میں تھی وہ بار بار اسے اس کے کیے کی سنگینی کا احساس دلا کر شرمندہ کرتی، اسے برا بھلا کہتی، تو وہ محبت کے خوبصورت، خوشگوار، حسین انکشافات میں جینے کے ساتھ آنکھوں کی نمی کو محسوس کرتی۔
اب تو اس کی صبح و شام، دن رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک ہی مصروفیت تھی، علی کو سوچنا، بار بار اس سے معافی مانگنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا۔ یہی اس کی محبیت کا مرکز تھا۔ گاڑی حویلی کی حدود کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی تو وہ بیک ڈور کھول کر باہر نکلی اور آہستگی سے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم اماں۔ معمول کے مطابق اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مستبشرہ بیٹی، جبکہ جواب عقب سے آتی فلک شاہ نے دیا تھا۔ زہرا بیگم مسکرائی تھیں جبکہ مستبشرہ خاصی حیرانگی سے پلٹی تھی۔ تم؟ آواز و انداز میں خوشگوار تاثر تھا۔ جی جناب، وہ ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی۔ تم کس وقت آئی ہو؟ صبح سویرے، میں نے تو ناشتہ بھی یہیں کیا ہے۔ کاش تم سے ملنے آئی ہوں، بلکہ کل رات کو ہی پروگرام بنا لیا تھا میں نے، بس صبح آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ وہ بتانے لگی۔ تو تم مجھے رات کو ہی بتا دیتی، میں آج اسکول سے چھٹی کر لیتی۔ نہیں، میں نے سوچا کہ مستقبل کے معماروں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، کہیں برا ہی نہ مان جائیں۔ وہ شرارت سے بولی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، تم جانتی ہو، بلکہ ہمیشہ کی طرح۔ تمہیں سامنے دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، میری ساری تھکن اتر گئی ہے۔ وہ بولی۔ اوہ سویٹ، فلک چہکی۔ اچھا جاؤ، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، یقیناً تمہیں بھی لگ رہی ہوگی۔ میں پپھو کے ساتھ کچن میں ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں جب تک تم آؤ۔ میں بس ابھی آئی۔ مستبشرہ نے اس کے کہنے پر کمرے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈائننگ روم میں آئی۔ سید جمال شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ چاروں نے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کھانا کھایا۔ فلک کی موجودگی اور بے ساختہ باتوں سے ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ مستبشرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں اپنی پرانی باتوں میں مگن تھیں۔ جب یہ فلک کی نگاہ مستبشرہ کے پہنے ہوئے لاکٹ پر گئی تو فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ کتنا خوبصورت ہے، کب بنوایا ہے تم نے؟ ساتھ ہی توصیفی انداز میں کہتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ یہ؟ مستبشرہ فوراً سے اسے جواب نہیں دے سکی تھی۔ ہاں، اور اس پر MA کیوں لکھا ہوا ہے؟ M سے تو چلو تمہارا نام بنتا ہے، مگر A کی کیا کہانی ہے؟ فلک اپنی عادت سے مجبور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے بغیر استفسار کر رہی تھی۔ مستبشرہ توقف کے لیے کچھ نہ بولی۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی بھی یوں اس سے پوچھ سکتا ہے۔ کہانی تو بہت خوبصورت ہے اس کی۔ وہ کوئی بہانہ بناتی اس سے پہلے ہی اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ اوہو، تو ایک کوئی جناب ہیں؟ فلک پر شوق انداز میں بولی۔ ہاں، جناب نہیں، جنابہ ہیں۔ یکدم حواس سنبھال کر اس نے بات بنائی، ساتھ ہی ذہن میں بہانہ تراشا۔ کسی کو کچھ بتانا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ علی کو وہ بس اپنے دل میں بسا کر سب سے چھپا کر رکھنا چاہ رہی تھی۔ یہ کیسی خوبصورت کہانی ہوئی پھر؟ فلک کا مزاج گویا کرکرا ہوا تھا۔ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے ڈیئر۔ اس میں پیار، محبت، خلوص، اپنائیت اور جذبات سبھی کے بے پناہ رنگ ہیں۔ وہ لاکٹ ہاتھ میں لے کر بہت جذب کے ساتھ بولی تھی۔ فلک اسے ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگی۔ مستبشرہ کی آنکھوں میں الوہی چمک اتر آئی تھی۔ یہ لاکٹ عدن نے سب فرینڈز کو دیا ہے۔ یہ ہماری دوستی کی خوبصورت کہانی کا ایک خوبصورت سا احساس ہے۔ فلک کی حیرانگی کو رفع کرنے کے لیے اس نے بہانہ اس کے گوشے گزار کیا تو وہ مسکرائی۔ وہ مزید بتا رہی تھی، میرا مہروش اور معطر کا نام M سے بنتا ہے، جبکہ عدن کا نام A سے بنتا ہے۔ اس لیے اس نے ہم تینوں فرینڈز اور خود کے لیے ایسا لاکٹ بنوا کر ہماری فرینڈشپ کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کرنے کی خواہش کی تھی، اور ہم سب نے اسے مضبوط تر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ لاکٹ گواہ رہے گا کہ ہم فرینڈز کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ مستبشرہ ایک فرضی کہانی فلک کو لاکٹ سے متعلق سنا رہی تھی، جبکہ اپنے دل میں وہ علی ایان حسن گیلانی سے اپنی محبت کا پھر سے اعتراف کر رہی تھی۔ اسی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کر رہی تھی۔ واو گریٹ! آئی وش کہ ایسی سچی پکی دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ تم سب ایک دوسرے سے مضبوط رابطے اور رشتے میں رہو، بلکہ MA کبھی جدا نہ ہو۔ فلک ان چاروں کی دوستی کے لیے دعائیہ بولی، آمین، جبکہ مستبشرہ جمال نے اس میں سے صرف اپنے مطلب کی بات نکالی تھی اور بے ساختہ اس کی آخری بات پر آمین بولا۔
لیکن تمہارا لاکٹ دیکھ کر مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے فلک بولی، کیوں؟ کاش میرا بھی ایسا کوئی فرینڈ ہو۔ مشارب ہے نا تمہارا دوست۔ مستبشرہ اپنے اور علی کی طرح ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبھی اسے یاد دلایا۔ ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ میں کہوں گی اس سے کہ مجھے بھی ایک لاکٹ بنوا کر دے جس پر میرا اور اس کے نام کا پہلا حرف لکھا ہو، FM۔ مگر نہیں، پھر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میرا FM ریڈیو سے کوئی تعلق ہے۔ کہتے ہی وہ خود محظوظ انداز میں ہنسی۔ مستبشرہ کے لبوں پر بھی اس کی بات سے مسکراہٹ پھیلی۔ چلو میں اس سے کہوں گی کہ صرف میرے نام کا ہی لاکٹ بنوا کر مجھے دے دے۔ ساتھ ساتھ نام کا ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا رشتے کی مضبوطی کے لیے پیار، محبت، کیئر، اپنائیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، بلکہ کافی سمجھدار بھی ہو گئی ہو۔ اس نے فلک کو سراہا۔ شام کے وقت آفس سے واپسی پر مشارب شاہ اسے لینے آیا تھا۔ اس وقت احسان کی کال بھی آئی ہوئی تھی۔ فلک اس سے باتوں میں مصروف گلے شکوے کر رہی تھی اور اس کی باتیں تو اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھیں۔ سو مشارب پھپھو کے پاس بیٹھ گیا۔ مستبشرہ جب تک اس کے لیے چائے بنا لی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تکلف کیسا؟ اور تم یہاں کون سا روز روز آتے ہو؟ جب فلک آئی ہے تب اسے باہر سے چھوڑتے ہو اور واپسی پر 5 منٹ مشکل سے بیٹھتے ہو۔ مستبشرہ اسے اور فلک کو لے کر معنی خیزی سے بولی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بولا، ساتھ ہی چائے کا سپ لیا۔ چاہت بھری نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر مرکوز تھیں۔ ایسی ہی بات ہے۔ خیر، تمہاری ٹیچنگ کیسی جا رہی ہے؟ A1 فرسٹ کلاس، گڈ۔ تمہارے اسکول کی کنسٹرکشن کا کام بھی اب آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ میں 1-2 دن پہلے ہی وہاں گیا تھا، وہ بتانے لگا۔ ہاں، بابا جان نے بتایا تھا، وہ بولی۔ کچھ دیر بعد فلک آ گئی تھی۔ مشارب پھپھو کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی اجازت لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فلک بھی مستبشرہ اور زہرا پھپھو سے گلے ملنے کے بعد اس کے سنگ قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی۔ نیکسٹ سین۔ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر وہ نئے شہر، نئی فضا میں آ گیا تھا۔ راستے بھر اس کا دھیان مستبشرہ جمال سے جڑے اپنے ماضی کی طرف ہی تھا، جس سے فراغت ایئرپورٹ سے نکل کر اسے سرمد گیلانی سے ملاقات کے ساتھ ہی ملی تھی۔ السلام علیکم چاچو، وہ ان کے گلے مل کر خوشگوار انداز میں بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ طویل عرصے بعد وہ اپنے لاڈلے بھتیجے سے مل رہے تھے۔ اسے سامنے دیکھ کر خوش تھے۔ کیسے ہیں چاچو آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، تم سناؤ سفر کیسا گزرا؟ تنگ تو نہیں ہوئے؟ وہ اس کا سامان گاڑی میں رکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، سفر ٹھیک ٹھاک گزرا ہے۔ گڈ، آؤ بیٹھو، گھر میں سب تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ عافیہ بھی اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی ہے تم سے ملنے، وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے ہوئے بتانے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں ان کے برابر بیٹھا۔ جبھی سرمد گیلانی کے موبائل کی پیپ بجی۔ انہوں نے موبائل اٹھا کر اسکرین کی طرف دیکھا جہاں افریشم گیلانی کا نام اس کی پکچر کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے علی کو ایکسکیوز کرتے ہوئے کال پک کی۔ پاپا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جہاں دوسری طرف سے وہ اپسٹ موڈ میں بولی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سرمد گیلانی مسکرائے۔ بس مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ ضدی نروٹھے لہجے میں بولی۔ مائی ڈیئر، پھر کال کیوں کی ہے؟ انہوں نے اپنی پیاری سی بیٹی کو جتایا۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ خفا تھی۔ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ ایئرپورٹ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے علی کو لینے، اس نے یاد دلایا۔ تم یونیورسٹی گئی ہوئی تھی ڈیئر، انہوں نے وجہ بتائی۔ علی ایان سرسری انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آپ انتظار کر سکتے تھے بیٹا، جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ علی ایئرپورٹ سے باہر آ گیا تھا، اسے بھی ٹائم پر پک کرنا تھا، بٹ آئی ایم سوری، وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولے۔ بیٹی سے سوری کی؟ آپ نے پرومس کیا تھا، میں آج یونی سے بھی جلدی لوٹ آئی تھی، وہ بولی۔ اگین سوری، تم فون رکھو، ہم تھوڑی دیر میں گھر آ جائیں گے، باقی باتیں اور تمہارے شکوے گھر میں سنیں گے، اوکے؟ وہ ہنسے۔ اوکے۔ جبکہ افریشم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، سرمد گیلانی نے موبائل واپس رکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور ساتھ ہی علی سے مخاطب ہوئے۔ افریشم کی کال تھی، خفا ہو رہی تھی۔ میں نے پرومس کیا تھا ایئرپورٹ تمہیں لینے دونوں ساتھ آئیں گے، لیکن وہ یونیورسٹی میں تھی، سو میں اکیلے ہی تمہیں لینے آ گیا۔ اب ناراض ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے وہ اب بھی ویسے کی ویسی ہے۔ وہ مسکرایا۔ افریشم سے
آخری ملاقات اس کی 2 سال قبل ہوئی تھی جب سرمد گیلانی اپنی فیملی سمیت پاکستان چھٹیاں گزارنے آئے تھے۔ بہت باتونی ہونے کے ساتھ وہ زندہ دل تھی، ہنسنا ہنسانا اس کی عادت و فطرت میں شامل تھا۔ احد اور عباد اس سے چھوٹے تھے، دونوں کی آپس میں ہی زیادہ بنتی تھی، سو اس نے وہ تمام عرصہ علی کے ساتھ گزارتے ہوئے بہت انجوائے کیا تھا۔ علی نے بھی اس کی کمپنی میں بہت انجوائے کیا تھا۔ دونوں میں دوستی تو شروع سے تھی، مگر اس عرصے میں قریب رہنے سے ان کی دوستی مزید گہری ہو گئی تھی۔ شرارتی تو ہے مگر اب تھوڑی بہت سمجھدار بھی ہو گئی ہے، انہوں نے بتایا۔ گھر کا راستہ باتوں میں گزرا تھا۔ علی ایان حسن کا تمام فیملی ممبرز نے پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ عالیہ چچی اور عافیہ پھپھو نے اسے خوب پیار دیا۔ احد اور عباد، حریم اور فرجاد بھی اس سے مل کر خوش تھے۔ ہیلو علی، سب سے آخر میں افریشم اس سے ملی تھی۔ ہائے افریشم، کیسی ہو؟ اس نے لہجے کو خوشگوار بنایا تھا۔ فٹ اینڈ فائن، تم سناؤ؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بولا، بٹ لگ تو نہیں رہے۔ افریشم کی تیز چمکتی آنکھوں نے فوراً اس کا جائزہ لیا تھا۔ اچھا؟ علی نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس نے وجہ پوچھی۔ میں بھی سفر کی وجہ سے تھکن کا اثر میرے چہرے پر نمایاں ہو، اس نے بتایا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر تم ایسا کرو کہ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، لنچ کرو، آرام کرو، تھکن اتارو۔ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ تم بالکل اچھے نہیں لگ رہے، افریشم بولی۔ وہ مسکرایا۔ ریئلی؟ ہاں، اور لگتا ہے ڈائٹنگ کا بھوت بھی سوار ہو گیا ہے تم پر، کافی کمزور بھی لگ رہے ہو پہلے کی نسبت۔ نہیں تو ٹھیک تو لگ رہا ہوں۔ افریشم کی بات پر اس نے قدرے حیرانگی سے خود کو دیکھا، پھر بولا، ٹھیک تو لگ رہے ہو مگر پہلے سے کم۔ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا، اس نے اسبات میں سر ہلایا، البتہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے خیال جھٹکا تھا۔ اب اسے کیسے بتاتا کہ اس سے ڈائٹنگ نے نہیں بلکہ مستبشرہ کے دیے دکھ نے نچوڑ لیا ہے۔ علی بیٹا، افریشم کے کچھ کہنے سے پہلے عافیہ گیلانی اسے پکارتی ہوئی آئیں۔ جی پھپھو۔ بیٹا باتیں وغیرہ بعد میں کر لینا، عالیہ بھابھی نے کھانا تیار کیا ہوا ہے، تم تھک بھی گئے ہوگے، کھانے کے بعد آرام کر لینا۔ جی پھپھو، میں ڈریس چینج کر لوں پھر آتا ہوں۔ اچھا افریشم، تم علی کو اس کا کمرہ دکھا دو اور اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس کے کمرے میں رکھوا دو۔ انہوں نے ساتھ ہی افریشم کو ہدایت دی اور چلی گئیں۔ افریشم نے کمرے تک اس کی رہنمائی کی۔ کمرے میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ علی گھر کو سرسری نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے بیگ میں سے پہننے کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ افریشم، ساتھ ہی اسے پکارا۔ ماما نے سب کے لیے گفٹس بھیجے ہیں مگر تمہارے لیے خاص پاکستانی ڈریسز بھیجے ہیں، ساتھ ہی وہ تمام چیزیں جو پاکستانی لڑکیاں گھروں میں پہنتی ہیں، جیولری، سینڈلز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے کہا بھی کہ کیا ضرورت ہے، کیا پتہ یہاں تم پہنو گی یا ایک کونے میں لے کر رکھ دو گی، مگر انہوں نے کہا کہ تم تک ان کا پیار بھرا حکم پہنچاؤں کہ جو انہوں نے بھیجا ہے تم ایک بار انہیں ضرور پہنو۔ وہ تفصیل سے اسے بتا رہا تھا۔ ایک بار کیوں؟ میں تو بار بار پہنوں گی، مجھے تو پاکستانی ڈریسز وغیرہ بہت پسند ہیں۔ آئی ایم ویری ہیپی، تھینکس ٹو آنٹی، بٹ تمہیں کیوں لگا کہ میں نہیں پہنوں گی؟ وہ خوش ہوئی تھی، ساتھ ہی بھویں سکیڑ کر اس سے پوچھنے لگی، بس ایسے ہی؟ اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، سو کندھے اچکائے۔ نہیں، تمہیں لگا ہوگا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں، مکمل طریقے سے لازمی طور پر یہاں کے لائف سٹائل کو اپنا کر ہر رنگ میں رنگ چکی ہوں گی، شلوار قمیض دوپٹہ لینا چھوڑ دیا ہوگا، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یونی میں تو نہیں پہنتی بٹ گھر میں پہننا پسند کرتی ہوں۔ وہ دوستانہ انداز میں بات واضح کرتی بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ مسکرایا، خالص نہ صحیح پر سچی کھری پاکستانی ہوں، دیکھ لو، صاف شفاف اردو بول رہی ہوں، نہ اردو بولتے وقت میرا منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، نہ زبان دکھ رہی ہے، اور نہ لہجے کا مخصوص پن کنٹرول سے باہر ہے۔ وہ اپنی خوبصورت نسوانی آواز کے ساتھ بتانے لگی، ویری گڈ، آخر کزن کس کی ہو؟ علی نے اسے سراہتے ہوئے کالر جھاڑے۔ حریم اور فرحاد کی، اس نے حاضر جوابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلکھلا کر کہا، پر دوست تو میری ہو۔ علی اس کی بات پر مسکرایا، تم پھر جلدی سے آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ افریشم نے غیر محسوس طریقے سے بڑھتی گفتگو کو روک کر کہا، اوکے میں آتا ہوں۔
وہ ڈریس اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھا. افریشم ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ باہر نکل آئی. نیکسٹ سین. کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ مراد منصور کی آواز میں حیرت کے ساتھ دبا دبا سا اشتعال بھی موجود تھا. پچھلے 2 ہفتوں سے مہاروش کی ذات اسے الجھن میں ڈال رہی تھی. کمرے میں پھیلی بے ترتیبی، کھانے میں نمک مرچ کی کمی تو کبھی زیادتی، صبح ناشتے میں تاخیر، کپڑوں کی استری خراب تو کبھی ایسے دھلے ہوئے جیسے دھوئے نہ گئے ہوں. اوپر سے اس نے خود پر توجہ دینی بھی ترک کر دی تھی. یہ سب مراد منصور کی سمجھ سے باہر تھا. مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے حیرانگی ظاہر کی. اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ مراد کی خشمگی نگاہوں میں سوال تھا. کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ ریلیکس تھی. جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو، پتہ چل جائے گا. کام والی ماسی سے بھی پرے ہوتی جا رہی ہو. مہاروش کی خوبصورتی وہ خود ماند کر رہی تھی. اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا وہ چھوڑ چکی تھی. یہ اس کے پلان کا حصہ تھا جو مراد کو ناگوار گزرا تھا. اچھا؟ وہ استہزائیہ ہوئی. کیا اچھا؟ حالت ٹھیک کرو اپنی، دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تمہیں؟ وہ 2 ٹوک سخت لہجے میں اسے تنبیہ کرنے لگا. تو نہ دیکھیں، میں فورس تو نہیں کر رہی آپ کو. وہ بے پرواہ تھی. امیزنگ. امڑتے غصے کو اس نے بمشکل ضبط کیا. ماہی کا بے خوف و خطر انداز بھی اس کے لیے حیران کن تھا. البتہ کھولتی نظروں سے اسے گھورا. تم کچھ زیادہ ہی زبان دراز نہیں ہوتی جا رہی؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے، ورنہ یہ ایک عام سی سادہ سی بات ہے. وہ خود کو اندر سے مضبوط کر رہی تھی. پھپھو بھی اس وقت گھر میں نہیں تھیں. تھپڑ مارنا اب مراد کے لیے کوئی بڑی بات نہ رہی تھی. کلثوم بیگم کی غیر موجودگی میں وہ اپنے غصیلے عمل کو سنگین اور وسیع کر سکتا تھا، مگر بظاہر وہ شانت تھی. تمہیں میری بات یاد نہیں ہے؟ میں نے تمہیں شادی کی 1 وجہ بتائی تھی. گمبھیر کاٹ دار آواز میں اس نے ماہی کو یاد دلانا چاہا. اچھا، کون سی؟ عروش. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمت کر کے دھیمی آواز میں وہ بولی. لیکن مجھے ہے. وہ اس کے قریب آیا. دائیں ہاتھ کے پوروں سے اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا. اس سے بھی اور تم سے بھی. دکھ آپ کا ہے، مداوا میں نہیں کروں گی. ماہی نے بمشکل اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹایا. انداز جرح کو بڑھانے والا تھا. مراد کو بھڑکنے میں ویسے بھی دیر نہیں لگتی تھی. تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا، جو میں کہوں گا. ناکامی انسان کو کمزور کر دیتی ہے اور کبھی کبھار پاگل بھی. ماہی نے بے ساختہ طنز کیا. مراد منصور نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا. تب جب ناکامی کو خود پر حاوی کر لیا جائے اور میری زندگی میرے بنائے پلان کے مطابق چل رہی ہے، مگر لگتا ہے تمہیں اپنی اوقات کا ابھی تک اندازہ نہیں ہوا. ضبط کرتا وہ تلخی سے بولا. اپنی نفرت اور حقارت میں بے شک آپ مجھے بے بس حقیر سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر اللہ چاہے تو ریت کے ذرے جتنی چونٹی ایک بدمست طاقتور ہاتھی کو گرا کر اس کو زمین بوس کر سکتی ہیں. ہم تو پھر انسان ہیں. ہماری کیا اوقات کہ کسی کی زندگی کے ڈور کو اپنے اختیار میں کر سکیں؟ انسان کا غرور اور خواہ کی طاقت اللہ کو پسند نہیں. غرور اکثر خاک میں مل جاتا ہے اور طاقت کب کمزوری بن جاتی ہے آدمی کو علم بھی نہیں ہوتا. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی. مراد نے بے اثر انداز میں اسے دیکھا اور مسکرایا. یہ باتیں تم مجھے ڈرانے کے لیے کر رہی ہو یا پھر خود کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے؟ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، جسے پرکھ سکتے ہیں وہ لے لیں. سنجیدگی سے کہتے ہوئے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا. یہ فلسفیانہ باتیں کہیں اور جھاڑنا. مراد نے برہمی اور بے دردی سے ہاتھ اس کے سر کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے بالوں کو گرفت میں لیا. مہاروش کو گرفت کی مضبوطی سے درد کا احساس ہوا. نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر لے جاتے ہوئے بال چھڑانے کی کوشش کی. آئندہ تم مجھے اس حالت میں نظر نہ آؤ، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا. اور اپنی شکل و صورت کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو زبان کا استعمال کم کرنا. میں نے جتنا تمہیں سننا تھا سن لیا ہے. وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا. ماہی سے درد برداشت کرنا اب مشکل ہو رہا تھا. مراد کی گرفت بے انتہا مضبوط تھی. تکلیف روکنے کی کوشش میں اس نے زبان نہیں ہلائی. بہت موقع دیا ہے تمہیں اور بہت نکال لیا تم نے دل کا غبار. 1 منٹ بھی مقابل کو چپ کروانے کے لیے بہت زیادہ لگتا ہے مجھے. تم تو 10 سیکنڈ کی مار ہو.
اب تک چپ نہیں کروایا تو خود کو مضبوط بہادر سمجھنے لگی ہو؟ میرا مقابلہ کرو گی؟ مجھے زمین بوس کرو گی؟ میرے برابر بول کر میرے خلاف کھڑی ہوگی تم؟ تو یاد رکھنا، میرا نام مراد منصور ہے، خاک میں ملا دوں گا تمہیں۔ پلیز میرے بال چھوڑیں۔ ماہی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مراد کے جارحانہ غضبناک انداز میں کہے جملے درد کی شدت کی وجہ سے کان کے اوپر سے ہی گزر رہے تھے۔ کیوں؟ برداشت کرو، اب میرا مقابلہ کرنا چاہتی ہو نا؟ تو پھر اب ریاکٹ کر کے دکھاؤ۔ التجا کیوں کر رہی ہو؟ وہ پھنکارا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہونا چاہ رہی تھی، مگر اس کی آواز کمزور پڑی تھی۔ مراد بغور اس کے چہرے کو گھور رہا تھا جہاں درد کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے بھی ہوا تھا، وقار اور عروج کی وجہ سے، جس کا خمیازہ تمہیں بھرنا ہے۔ ہر موقع پر میرے سامنے اپنے بھائی کے کیے کا حساب دینا ہے، اور تب تک حساب دینا ہے جب تک میں اپنے اندر پلتے دکھ کو ختم نہیں کر لیتا، وقار اور عروج کو اپنے پیروں میں جھکا نہیں لیتا۔ میرے دل میں اب کوئی محبت، کوئی احساس نہیں بچا جو میں تم میں سے کسی کی فکر کروں۔ تم نے تو مجھے ساری عمر جھیلنا ہے۔ اب اپنی زندگی میں سکون اور خوشی چاہتی ہو تو آئندہ خیال رکھنا۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی بھی نہیں، دھیان رکھنا۔ وہ انتہا کی حد تک شفاق تھا۔ اس کا لفظ لفظ انگارے برسا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے ماہی کے بال چھوڑ کر وہ پل بھر کو رکا تھا۔ مہروش بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ مراد تحقیر بھری غصیلی نگاہ اس پر ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ مراد کے سامنے بہت بے بس ثابت ہوئی تھی۔ زبان اس کی سن ہو چکی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا پلکوں کے باڑ توڑ کر اپنی راہ ہموار کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ مراد منصور کا ہر روپ بھیانک تھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس سے لاکھ چاہنے کے باوجود مراد منصور سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ نیکسٹ سین۔ شدید سرد موسم میں بھی اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، ایسی آگ جو اسے پچھتاوے میں دھکیل کر ایک ایک لمحے کا حساب بے باک کر رہی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے پھولوں سے سجی راہ گزر کر کھینچے اس کے سامنے طویل اور دشوار مسافت کے کانٹوں سے لبریز اذیت، کرب، ملال کی سڑک تعمیر کر رہی تھی، جس پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اب تمام عمر چلنا تھا۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے بے رونق اور دل کی نگری کے لیے سوگواریت بڑھا رہا تھا۔ عشق جس کو طلاق دے دے، عشق جس کو طلاق دے دے، عمر اس کی تمام عدت۔ مستبشرہ جمال عمر بھر کے روگ کا شکار ہو گئی تھی، حالانکہ اس نے تو خلا کا نوٹس بھی نہیں بھیجا تھا۔ وہ تو بس علی آیان حسن گیلانی کو علیحدگی کا عندیہ سنا کر واپس آ گئی تھی، اس کی دسترس سے دور، اپنی راہ جدا کر کے۔ مگر مقابل اسے سن کر کمزور ہوا تھا۔ مقابل کی درخواست البتہ بہت دمدار تھی۔ جو سب فیصلے اس کے خلاف ہو گئے تھے، اسے فریق کے حق میں اس کی محبت کے پرزور اصرار پر عمر قید کی سزا مل گئی تھی، سزا بھی مشقت بھری۔ نہ اس کا دل اب اس کے لیے دھڑک سکتا تھا، نہ سانسوں کو اس کے لیے تسلسل برقرار رکھنے کی اجازت تھی۔ سوچوں پر بھی اپنی ذات کے لیے سوچنے پر پہرے لگا دیے گئے تھے۔ زبان احتجاج کے قابل نہیں رہی تھی۔ لبوں پر چپ کے کفل ڈالنے کا کڑوا اور حتمی حکم اسے ملا تھا، اور ہر حکم کی پیروی اس پر لازم تھی۔ مجھے ہر سزا قبول ہے، وہ سر تسلیم خم کر چکی تھی۔ میں اپنی ذات کے لیے سوچوں بھی تو گناہ ہوگا۔ وہ سوچ سے عمل تک بدلنے سے خود کو روک نہیں سکی تھی۔ اعتراف کے بعد اب یہ فیصلہ کر چکی تھی، مجھ پر میرا کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ اب علی کی محبت مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکی تھی، اس لیے سوچنے، اپنے لیے سوچنے اور علی کی یادوں سے دامن چھڑانا اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ مگر وہ اپنی ہار پر افسردہ نہیں تھی۔ میں صرف تمہاری ہوں علی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ خود سپردگی کے عالم میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ تصور میں اس سے کہتے ہوئے مستبشرہ کو کوئی جھجک نہیں تھی۔ اپنے لیے، اپنے انداز میں اب جینا بہت دشوار ہوگا۔ وہ ہمت سے کام لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ سوچ سے عمل تک بدلنے کے بعد جہاں
دل سے لے کر جذبات تک بدلے تھے، وہیں اب اس نے سر سے پیر تک علی کی محبت میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم سے نا انصافی کا کفارہ میں خود کو بدل کر لوں گی۔ اب اپنے لیے جینا مذاق لگتا ہے۔ میں قسمت کے ایک سنگین مذاق کے بعد خود اپنا مذاق مزید نہیں بنانا چاہتی۔ میری ہر مسکراہٹ پر تو صرف تمہارا حق ہے۔ میں اب خود کے لیے کیسے مسکرا سکتی ہوں؟ میرے کھلے بال تمہیں پسند تھے تو اب میں کیوں انہیں کھول سکتی ہوں جب انہیں سراہنے والی آنکھیں میرے قریب میرے پاس نہیں ہیں؟ میں چاہ کر بھی تمہارے پاس جانے کی سکت نہیں رکھتی علی۔ میرا دل ڈرتا ہے کہ کہیں تم اس سے اپنے دل کا بدلہ نہ لے لو، مگر یہ میرے دل کا وعدہ ہے تم سے۔ اس دل میں بسے ہو تم، تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کرے گا یہ دل۔ نیلگوں آسمان پر نظریں جمائے مستبشرہ جمال صرف علی سے مخاطب، اس کی ذات اس کی محبت میں محو تھی۔ ادھوری محبت کا دکھ کس طرح روح کو شکستہ کرتا ہے، زخم گھائل کرتا ہے، میں وہ سب محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس دکھ سے گزرنے کے لیے تیار ہوں علی، جس سے تم میری وجہ سے گزرے ہو۔ میں خود کو تکلیف میں رکھ کر تمہاری اذیت کا اندازہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس ادھورے یاس بھرے فسانے کا حقیقی روپ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنے کیے پر پچھتانا مجھے بہت معمولی لگتا ہے۔ وہ اس سے مخاطب رہنے لگی تھی، زیادہ تر وقت گمسم بیٹھ کر اپنے ناحق ہونے کو تسلیم کر کے وہ سب محسوس کرنا چاہتی تھی جیسے علی کر سکتا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا علی ایان کہ محبت ان لوگوں کے لیے خواب، سراب، عذاب ہوتی ہے جو محبت کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تب میری نظر میں بھی محبت کی کوئی وقت، کوئی سچائی نہیں تھی، مگر اب محبت کا یقین میں ڈھلتا خواب میرے لیے محض سراب ہے جو صرف ذہن و دل میں ہلچل مچائے، سکون کو تباہ و برباد کر کے محبت کے عذاب سے روشناس کروائے، ہر ایک نا انصافی اور سنگ دلی کا حساب مانگ رہا ہے۔ کاش علی میں تمہاری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو آج تم خوش ہوتے، زندگی کو جی رہے ہوتے، ہر رنگ میں رنگ کر دکھ درد سے انجان ہوتے۔ اپنی پشیمانی مٹانے کے لیے وہ حسرت زدہ تھی۔ میں اللہ سے دعا کروں گی علی کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ بابا چاند سے کیے وعدے کو نبھانے کے لیے بھی مجھے تمہارے ساتھ ناٹک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے شک میرا ناٹک اب ناٹک نہیں رہا، مگر میں تمہارے قابل ہی نہیں ہوں۔ تم ایک سچے بے غرض انسان ہو۔ تمہاری زندگی، تمہاری سوچ صرف مجھ تک ہی نہیں ختم ہونی چاہیے۔ میں دعا کروں گی کہ تمہاری زندگی میں وہ لڑکی آئے جو تمہارے دامن سے میرے دیے گئے دکھ سمیٹ کر اپنی ذات سے تمہیں بے پناہ خوشیاں دے۔ وہ سچے دل سے اس کے لیے دعا گو تھی، اور میں آنکھیں میچ کر توقف کے بعد اس نے اپنے اندر جھانکا۔ میرا ماضی، میرا حال اور مستقبل اب میرا نہیں رہا علی۔ تمہاری دعا قبول کر لی ہے اللہ نے۔ میں اب اپنے ماضی کو بھولنے کی دعویدار نہیں ہوں، کیونکہ میری زندگی اب میری نہیں رہی۔ مجھ پر، میری زندگی، میرے ماضی، حال، مستقبل پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ محسوس کرنے لگی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں تم سے روبرو بات کر رہی ہوں، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور میں تمہارے ہاتھ تھام کر تمہیں اپنے مستقبل کا وہ آئینہ دکھا رہی ہوں جس میں تمہارا عکس نمایاں ہے۔ مستبشرہ جمال میں اس انداز سے کہہ رہی تھی جیسے علی ایان حسن گیلانی اس کے سامنے ہو، اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہو۔ لیکن یہی میرے لیے میرے کیے کی سزا ہوگی۔ مجھے اپنے لیے نہیں جینا اب۔ اور جانتے ہو علی، تم سے محبت کے باوجود بھی میں چاہوں گی کہ ہم زندگی میں کبھی دوبارہ نہ ملیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت یا تضحیک نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں تمہاری بے رخی نہیں برداشت کر سکوں گی۔ تمہاری آنکھوں کی اجنبیت میں اپنے لیے وہ شفافیت جو میں نے 2 مرتبہ خواب میں دیکھی۔ اگر مجھے رقم ملی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ تمہاری محبت ہی اب میری متاع حیات ہے جسے میں کھونا نہیں چاہتی۔ جہاں وہ شرمندہ نادم تھی، وہیں تھوڑی بہت خود غرضی بھی اس کی محبت میں شامل ہو رہی تھی۔ علی کو ٹھکرانے کے بعد وہ خود کا ٹھکرایا جانا برداشت کرنے کے قابل خود کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ ایک ہار تسلیم کرنے کے بعد دوسری شکست کا سامنا بہت مشکل لگ رہا تھا اسے۔
So my dear listeners, that was the end of most amazing episode 12. I hope you like it. और फाइनली जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, अफरेशम की एंट्री भी हो गई है और मुस्तबशरा को भी अब बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने लगी है कि उसकी गलतियां थी, उसने क्या क्या माजी में गलतियां की, उसको वो नाटक नहीं करना चाहिए था. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मुझे पता है क्या लग रहा है कि इस नॉवल में जो मुस्तबशरा का कैरेक्टर है ना, वो एक खुदगर्ज लड़की का है. कहीं ना कहीं सब कुछ रियलाइज होने के बावजूद वो अभी भी खुदगर्जी दिखा रही है. उसको अपनी परवाह ज़्यादा होती है दूसरों की निस्बत. सो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है? आप एक्साइटेड हैं इसके न्यू एपिसोड्स के लिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा जैसा कि आप हमेशा देते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक तमन्नाओं के साथ. अल्लाह हाफिज़.